बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आइनी तरमीम का जो दायरा कार है वो सारा घूमता है मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ, और मौलाना साहब जो है इस पूरे सिस्टम में अहमियत इख्तियार कर चुके हैं कि उनका किसी तरफ बैठना, किसी के हक़ में बैठना हो या किसी के ख़िलाफ़ जाना हो, वो बड़ी अहमियत का हामिल है। इसीलिए आज भी उनके एजाज़ में दौराना दिया गया, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से उन्हें बुलाया गया, उन्हें दावत दी गई और ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान जो है मिल के चलेंगे पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन मौलाना साहब ने ये फरमा दिया है कि जो आइनी तरमीम का पैकेज है उसे हम मुस्तरद करते हैं, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और फिर आज 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट है उसे हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया है, और ये एक बड़ा रिलीफ करार दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के लिए। आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी थी जिसमें तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा है ये सारा आइनी पैकेज जो है 3 एम्पायर्स के लिए लाया जा रहा है, जिसमें जस्टिस कादी फाइसा साहब मौजूद हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ये 3 एम्पायर उन्होंने करार दिए कि ये सारा पैकेज, सारी आइनी तरमीम जो हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाई जा रही हैं, ताकि जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे उनसे मुतल्लिक़ कोई फ़ैसला ना आ सके, ये उन्हें जो है वो रोका जा सके। ये इससे बात होगी, जोड़ तोड़ जारी है, राब्ते जारी हैं, लेकिन नंबर गेम जो है वो पूरी होगी नहीं होगी इसका फ़ैसला आइंदा चंद दिनों में हो जाएगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। हुकूमत की कोशिश है कि नंबर गेम जल्द अज जल्द पूरी करके इजलास बुलाया जाए और ये आइनी तरमीम का पैकेज जो है इसे मंजूर कराया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि ये आइनी तरमीम हुकूमत पास करा पाएगी, नहीं करा पाएगी, या कोई इसमें मज़ीद तरमीम ला के कोई नया पैकेज जो है वो लाया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद होंगी सबा सादिक साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं मुस्लिम नून की, उनसे बात करेंगे। मैम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिदा अख्तर अली हैं JUFA से, मैम आपका शुक्रिया वक्त देने का। अहमद अवैस साहब तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ है, अहमद साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। मैम शाहिदा मैं आपकी तरफ आऊँगा। सारी सियासत जो है मौलाना साहब के गिर्द घूम रही है और राब्ते जो है वो हो रहे हैं। प्रेसिडेंट ज़रदारी भी आपके पास आए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी आपके पास आए, आलमोस्ट सारी जो हुकूमत है वो आपके घर आई आपको मनाने के लिए। लेकिन क्या जो आज भी मौलाना ने फरमाया कि हम जो है मुस्तरद करते हैं आइनी पैकेज जो है, एतराज़ क्या है? क्या पूरे का पूरा जो आइनी तरमीम का जो पैकेज है उस पर एतराज़ है, या JUFA जो है अपनी तरमीम जो है वो उसमें कोई ऐड ऑन करना चाह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जावेद साहब कि आपने मौका दिया ताकि हमारा मौक़िफ़ भी वाज़े हो। जी। एक तो मैं ये बात बताना चाहूँगी कि सिर्फ हुकूमती वक्त यानी हुकूमत वक्त के अरकान नहीं बल्कि अपोजिशन के भी आ रहे हैं और कुछ और सियासी रहनुमा भी आ रहे हैं जी। असल में बात यह है कि अगर मैं कहूँ कि हमारा काम ही लेजिस्लेशन है, कानून साजी है, सबसे अवलीन फ़र्ज़ ही हमारा यहाँ पे आने का यही है। दूसरी बात यह है कि ये जो 26th अमेंडमेंट आई है और जो अभी कंट्रोवर्शियल हो गई है, हद से ज़्यादा होना तो नहीं चाहिए लेकिन बदकिस्मती से कि इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है, और उसमें यह कि हमें यहाँ पे बेसिक जो इख्तिलाफ था वो तरीक़ाकार पे था, मोडेलिटीज़ पे था। ठीक है, बिल्कुल तरामीम हम पहले भी फेस कर चुके हैं, आती रही हैं, कानून साजी भी होती रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ हुई है कि ऑन बोर्ड मैं कहूँगी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं लिया गया। ठीक है, कि अगर आपका होमवर्क है तो एटलीस्ट आप कोई वर्किंग पेपर तो शेयर करें पॉलिटिकल पार्टी से कि आप क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर पता चलता है कि कौन सी चीज़ हमें कबूल है, काबिल कबूल है या नहीं है। इन द लार्जर इंटरेस्ट हमारे कायद ने जो देखा है और जो समझते हैं कि उसमें कंटेंट जब कुछ देखा गया तो वो उसके दूर रस नताइज जो निकलेंगे वो कुछ अच्छे नहीं निकलेंगे। तो इसलिए तो सबसे पहले तो एतराज़ यही था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसके कंटेंट में हम कह रहे हैं कि वो नहीं होनी चाहिए, और फिर अपनी भी तजावीज़ ज़ाहिर एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नीयत से हम कहेंगे कि वो हमारी भी ऐड ऑन कर दी जाए ताकि वो एक कंप्लीट पैकेज इस तरह हो। और दूसरी बात यह है कि यूनानिमस जब भी कोई चीज़ आती है तो वो सब के लिए भी काबिल कबूल होती है और उसका नतीजा भी अच्छा निकलता है। तो मैडम इतराज़ फिर कहाँ पे है? कंटेंट पे इतराज़ है या जो दूरस नताइज आप फरमा रही हैं कि वो निकलेंगे उस पर इतराज़ है?
کنٹینٹ پہ ہے. کنٹینٹ پہ اعتراض ہے. جی بالکل اور کنٹینٹ پہ ہے. جو رزلٹ آپ کہہ رہی ہیں کہ دورہ نکلیں گے وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر میں سمپل بات کر لوں، جو سٹارٹ ہی اس میں ہیومن رائٹ کا ہے کہ اس میں ہیومن رائٹ وائلیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم آرٹیکل 8 کلاس 2A میں اٹھا لوں اس میں سے، تو اس میں تو یہ ہے کہ نہ آپ ہائی کورٹ میں اس کے اگینسٹ جا سکتے ہیں نہ سپریم کورٹ میں. پھر اس میں نیشنل سیکیورٹی کو ایڈ کیا گیا. اب نیشنل سیکیورٹی اتنا واسٹ سبجیکٹ ہے، اتنی حد تک ہیومن رائٹ وائلیشن کے حوالے سے استثناء دی گئی ہے کہ ہم اس کو سیگریگیٹ نہیں کر سکتے کہ اب ہیومن رائٹ وائلیشن کا کیا مطلب ہے. آپ نے کسی کو تھپڑ مارا ہے، آپ نے کسی کو کوئی اور ضرر پہنچائی ہے. اب یہ ایسی چیزیں ہیں، سینسیٹیوٹی ہے کہ جب آپ کسی دوسرے ادارے کو اختیار دیتے ہیں اور وہ پھر آپ اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی دیں گے. 26 امینڈمنٹ مینس کہ آپ نے 1973 کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی ہے، کوئی الگ سے ایکٹ نہیں بنایا. پھر اس کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی اور ہیومن رائٹ وائلیشن کی پھر کیا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آگے چلتے ہیں. احمد عبید صاحب آپ سے فرمائیے گا، آپ لائر بھی ہیں اور آپ کا تعلق تحریک انصاف سے بھی ہے، میں بعد میں حکومت سے بھی پوچھوں گا. سر اعتراض جو کیا جا رہا ہے مینلی کہ آئینی کوڈ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، جو ججز کا ٹرانسفر ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو ایک بننے جا رہا ہے اس ترمیم کے بعد کہ شاید جو ایک پینل آف ججز کو ہے وہ پیش کیا جائے گا، پھر جو اس میں سے ایک شخصیت کو سلیکٹ کیا جائے گا فار چیف پاکستان. تو اعتراض کہاں پہ ہے سر؟ یا تحریک انصاف اس حق میں ہے کہ پارلیمان کا حق ہے کہ وہ قانون سازی کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہمیں اگر اعتراض ہے تو اصولی اعتراض ہے کسی پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو سامنے رکھ کے جو ہے ہم نے کوئی اعتراض نہیں رکھا کہ جی ان کو کوئی بینیفٹ مل جائے، بلکہ ہمارا بڑا ایک اصولی موقف ہے کہ جو تبدیلی یہ لانا چاہ رہے ہیں اس ڈرافٹ کے ذریعے، اس تبدیلی سے پاکستان کے آئین کا بنیادی سٹرکچر جو ہے، جو بیسک سٹرکچر جو ہے وہی بدل جائے گا. کیونکہ بیسک سٹرکچر جو ہے وہ گھومتا ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے اوپر. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری آپ کو نظر نہیں آتی، یہاں پہ سپریم کورٹ کو بھی سبارڈینیٹ دیا ہے ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ بنا کے. ٹھیک ہے. جس میں نومینیٹڈ جج ہوں گے ان کے ریٹائرڈ، اور چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پہلے چیف جسٹس وہاں بنا دیے جائیں گے. اچھا. تو ہمیں یہ اعتراض ہے کہ اس طرح سے تو آپ نے جس اسپرٹ کے ساتھ یہ کانسٹیٹیوشن بنا تھا اور جمہوریت کا جو رول آف لا کا کانسیپٹ ہے وہ کمپلیٹلی فیل ہو جاتا ہے کہ نہ کو فنڈامنٹل رائٹ رہتے ہیں. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، محترمہ بھی بات کر رہی تھی ابھی کہ آپ آرٹیکل 199 کو بھی آپ نے اس کو بھی کلپنگ کر دی، اس کے بھی پربند دیا آپ نے کہ سیکیورٹی کے نام کے اوپر، نیشنل سیکورٹی کے نام پہ آپ جس کو مرضی اٹھا لیں، جو مرضی کر لیں، اور آپ کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ سلب ہو گئے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح سے آپ نے 187 آرٹیکل بڑا ضروری ہے. آرٹیکل 187 جو ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے بعد کوئی اور عدالت نہیں ہے، اس لیے آئین میں 187 میں اس کو ایمنس پاور دے دی ہے کہ آپ محسوس کرتی ہے، اگر سپریم کورٹ یہ محسوس کرے دے کین گو فار کمپلیٹ جسٹس. اسی طرح آرٹیکل 184(3) ہے جو سو موٹو اتھارٹی کے اوپر ہے، اور سارے میٹر جن پرٹیننگ ٹو کانسٹیٹیوشن اور پولیٹیکل ہیں وہ سپریم کورٹ سے لے لیے جائیں گے، اور وہ اس کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جس میں نومینیٹڈ جج ان کے بیٹھے ہوں گے ان کو دے دیے جائیں گے. سر اعتراض جو ہے وہ ہمیں اعتراض اس لیے ہے کہ اور سنیے، اور دوسرا بڑا اعتراض سنیے، دوسرا بڑا اعتراض یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں اتنی بڑی تبدیلی آپ لا رہے ہیں، اور اتنی بڑی تبدیلی لانے کے لیے آپ اس کا ڈرافٹ کسی کو دکھا بھی نہیں رہے. یعنی آپ نے اس رات جب یہ پیش کر کے اس کو پاس کرانا تھا تو 2 دن چھٹیوں کے انہوں نے رات پوری اتوار کی اور ہفتہ اسی پہ گزار دیے، کسی کو پڑھنے نہیں دیا. کیبنٹ منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی نہیں پتا ڈرافٹ میں کیا ہے. لا منسٹر کہہ رہے ہیں کہ 11 بجے مجھے ڈرافٹ ملا ہے. تو کہاں سے ملا ہے؟ تیار کس نے کیا ہے؟ کبھی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بھی اس طریقے سے ہوئی ہیں؟ آپ سوچے تو صحیح. یہ تو ہو رہی ہیں آپ کے، یہ تو قوم کے بینیفٹ کے لیے، اور قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا آنا ہے، کیا ہونے والا ہے.
اس کے اوپر تو مہینوں نہیں تو ویکس ٹوگیدر ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے, ہر پروز اینڈ کونس کو پرکھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, اور کانسٹیٹیوشن کی اصل جو سینس ہے اس کی اسپرٹ کو قائم رکھا جاتا ہے, تب اس کو آگے کیا جاتا ہے. اور پھر اس رات میں اگر نہیں ہو رہا تو دیکھیے آپ نے کیا کیا, انہوں نے کوشش کی کہ رات کے 12 بجے بھی مولانا کو بنا کے لے آئیں اور اس کو پاس کرا لیں, جیسے کہ آرڈینری لیجسلیشن کرتے ہیں. تو ان کی بدنیتی تو بڑی واضح ہے اس کے اوپر. چلیں یہ کسی صورت جو ہے وہ جو ریزرو سیٹس ہیں ان کو یہ دینا نہیں چاہ رہے ہیں, اور وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور چیف جسٹس جو نیکسٹ آ رہے ہیں منصور علی شاہ, ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے اس کے ساتھ. ایک قابل آدمی ہیں اور نیکسٹ اور سینئر موسٹ جج ہیں. جی جی. انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہی از ٹو بی اپوائنٹڈ ایز نیکسٹ چیف جسٹس. ان کی نوٹیفیکیشن ہو جانی چاہیے تھی اب تک. صحیح ہے. لکھتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو حکومت سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا موقف ہے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ سے فرمائیے گا کہ جو آئینی ترمیم کا پیکیج تھا اس پہ تمام سٹیک ہولڈر, تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اعتراض کر رہی ہیں اور یہ نقطہ اٹھا رہی ہیں کہ آپ نے اعتماد میں نہیں لیا. تو نمبر گیم جب پوری نہیں تھی آپ کے پاس تو پھر کیا ضرورت تھی یہ سارا حاصل کرنے کی, سارا جو ایکٹیویٹی ہوئی اتوار کے دن, ہفتہ کے دن, ساری چیزیں. تو آپ کو امید ہے کہ یہ جو آپ نے مسودہ جو تقسیم کیا ہے اس پہ بات چیت ہو رہی ہے تو آئندہ چند دنوں میں یہ ترمیم ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ جاوید بلوچ صاحب, سب سے پہلے مجھے اپنے چینل پہ بلانے کا اور حکومت کی طرف سے موقف پیش کرنے کا. جی جی. میں آپ کو اس حوالے سے بتاتی چلوں کہ یہ ہمارا آئینی اصلاحات کا مسودہ جو تھا, اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ہم نے اس آئینی پیکیج کے لیے جو ہے اس کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے ٹائم کو ہم نے لمٹ کو بڑھا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ صرف ایک معاملہ نہیں تھا کہ کسی ایک شخص کو یا حکومت اپنے مفاد کے لیے اس آئینی اصلاحات کو لا رہی ہے. ٹھیک. ہماری بہن شاہدہ صاحبہ نے بات کی کہ بالکل ہم یہی چاہتے ہیں کہ مفاد عامہ کے لیے کسی کی ہیومن رائٹس وائلیشنز نہ ہوں, اور اسی مقصد کے لیے ہم نے صوبوں کے اندر بھی یہ اصلاحات لانی تھی کہ وہاں پر سیٹیں جیسے بلوچستان ہے ان سیٹوں کو بڑھایا جائے تاکہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ نمائندگی ہو سکے. یہ ایک مسکنسیپشن تھی کہ ہم صرف جو ہے وہ کرٹیل کر رہے ہیں جوڈیشل پاورز کو. بالکل ہرگز ایسی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ بھائی پی ٹی آئی کے جناب احمد اویس صاحب بیٹھے ہیں جو کہ خود بھی قانون دان ہیں اور میں خود بھی قانون کی طالبہ ہوں. بات یہ ہے کہ جب آپ عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں اور جب عدالتوں کے معاملات دیکھتے ہیں اور سائل حضرات کو دیکھتے ہیں تو سالہ سال زندگیاں گزر جاتی ہیں انصاف کے حصول کے لیے. دیکھیں ہمارا ملک ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے اور اس میں قانون کی فراہمی, انصاف کی فراہمی جو ہے وہ ہماری عوام تک بہتر طور پر پہنچانا وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اور اگر اسٹیٹ اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں جو پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیٹو باڈیز ہیں اور باقی جو ادارے ہیں ہمیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے. اور میں یہی بات کروں گی دوبارہ کہ یہ وہ اصلاحات ہیں جس کے اوپر ہم تمام پولیٹیکل نہیں وہ جو آپ دیکھیں آئینی ترمیم جو ہے وہ ٹھیک ہے مفاد عامہ کے لیے ہے, لیکن اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے شیئر نہیں کیا, آپ نے اعتماد میں نہیں لیا کہ ہم یہ آئینی پیکیج لانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اگر کسی کو اس بات کے اوپر اعتراض تھا تو ہماری پارٹی نے, ہماری الائنس پارٹی نے, پیپلز پارٹی ہے, ایم کیو ایم ہے, باقی ہمارے دیگر جو ہیں وہ الائنس پارٹیز کے جو اکابرین ہیں انہوں نے اس کا ٹائم فریم بڑھا دیا ہے. ہم نے کوئی اجلت میں یہ جو ہے آئینی اصلاحات لے کے نہیں آنی تھی. اس میں تمام لوگوں کو موقع دیا گیا ہے کہ بیٹھیں اور اس کے اوپر بیٹھ کے فکر کیا جائے, دیکھا جائے کہ ان معاملات کو آئینی طور پہ کس طرح سے اصلاحات اس میں لا سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 کہ جو اگر آپ بات کرتے ہیں جوڈیشل ریفارمز کی تو کیا جوڈیشل ریفارمز کرنا کسی حکومت کے لیے کیا کوئی یہ آپ ایک اسٹگما لگا دیں گے یا ہم کوئی خدا نخواستہ پرسنل انٹرسٹ لے رہے ہیں؟ کسی قسم کا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے, ہمیں کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے. ہم تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں, ہم جوڈیشری کا بھی احترام کرتے ہیں, مگر معاملہ یہ ہے کہ اگر آئینی معاملات کو آئینی عدالتوں تک لے جائیں اور ہمارے تمام اکابرین, ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مخالفین اور اپوزیشن کو بھی درخواست کی ہے کہ آئیں بیٹھیں.
بیٹھ کے ان آئینی اصلاحات کے اوپر آپ بھی اپنا جو ہے انپٹ دیں تاکہ بہتر سے بہتر ہم آئین کے اندر امینڈمنٹس ایک کنسنسس آف میڈم سوال دیکھیں نا، سوال وہی آ رہا ہے کہ کیا حکومت نے جاوید میں اسی طرف ہی آ رہی ہوں جی کیا حکومت نے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یا باقی لوگوں کو اعتماد میں لیا تھا؟ دیکھیں مولانا صاحب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں اور ان کو جو ہے یہ مسودے کا ڈرافٹ بھی بھیجا گیا ہے اور مولانا صاحب کا اگر اس میں کوئی کسی قسم کا ریزرویشن ہے تو یقیناً ہم اور ہماری الائنس پارٹیز اس کی ریزرویشن کو دور کرنے کے لیے پوری ایفرٹ انپٹ کر رہے ہیں اور پوری تسلی کے ساتھ ان کی جیسے حسب منشا معاملات ہوں گے ان آئینی اصلاحات کے اوپر مشاورت کے ساتھ ایک کنسنسس کے ساتھ ان ریزرویشنز کو دور کیا جائے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو مسودہ نہیں دیا گیا تو پھر اس کے لیے ٹائم فریم بڑھا دیا گیا ہے, مسودہ دے دیا جائے گا یا دے دیا گیا ہے تاکہ اس کے اوپر وہ اپنی تمام اپنے پارٹی کے ممبرز کے ساتھ اپنے اتحادی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کریں اور ایک اکٹھا جو ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اس کے اوپر انپٹ آئے تاکہ ہم بہتر سے بہتر عوام کو جو ہے وہ مفاد عامہ کے لیے یہ قانون سازی کر سکیں. دیکھیں لوگوں کو ریلیف ملنا بڑا ضروری ہے. جاوید میں خود جب عدالتوں میں جاتی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ لوگوں کی جو کاز لسٹ ہے, لو سائلین جو عدالتوں کے چکر کھا رہے ہوتے ہیں ان کو سالہ سال باری نہیں ملتی کہ وہ عدالت میں جا کے اپنے معاملات جو ہیں ان کو حل کرانے کے لیے, کیونکہ بعض اوقات ایسے پولیٹیکل پریشرز اور ایسے معاملات ہماری جو ہائر عدلیہ ہے اس میں گئے ہوتے ہیں کہ عام شائل کو موقع ہی نہیں ملتا. لاکھوں کیس پینڈنگ ہے, بات کریں گے اس پہ بھی. بالکل لاکھوں تعداد میں جو پینڈنگ کیسز ہیں مسودہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس اور ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس اور ہے, تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ مسودے میں فرق کیا, کیسے یہ فرق ہے کہ ان کے پاس اور ہے اور آپ کے پاس اور ہے. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو آپ ابھی مشاورت کر رہے ہیں, آج جاری بات ہے انہوں نے مسترد کر دیا, لیکن جو UFA مسودہ لے کے آنا چاہ رہی ہے یا کوئی آئینی ترمیم لے کے آئے گی تو کتنا وقت لگے گا آپ کو؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے مسترد کرنے کا, ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم ٹوٹلی اس کو مسترد کرتے ہیں, لیکن چونکہ ایک پیکیج ہے تو اس وقت کیونکہ ایک یہ تجویز بھی آئی تھی کہ ہم نے آئینی ترمیم پیش کرنی ہے تو جو آپ کو ایکسیپٹیبل ہے وہ چیزیں ہم لے کر دیتے ہیں, جن پہ اختلاف ہے اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. لیکن وہ ٹائم آپ دیکھیں نا کہ اتنی ارجنسی, ہاں ابھی یہ ہے کہ اگر آپ 18th امینڈمنٹ کی اگزامپل لے لیں تو 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ 9 مہینے تک چلتی رہی, تقریباً پورا 1 سال لگا اس پہ اور تمام پارٹیوں نے اس پہ انپٹ دی, تو آپ کے پاس ایک باقاعدہ مسودہ جو بنا تو اس میں اعتراضات کم سے کم آئے ہیں. اسی طرح دیکھیں اگر جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ایک COD سائن کیا تھا, ہم اس کے حمایتی تھے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی ہمارا اختلاف اس سے ہے لیکن پھر بھی ہم اس کے حمایتی ہیں, اور یہ دونوں مین پارٹیاں جو ہے جنہوں نے تمام پارٹیاں چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر تھی یا باہر ان کو آن بورڈ لیا تھا اور کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا. ہمارا کہنا یہ ہے جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ موڈیلٹیز طریقہ کار, یہ طریقہ کار نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, ڈیفینیٹلی ایک ہے آپ لابنگ کرتے ہیں. اگر میں بھی کوئی قانون لے کے آتی ہوں, بل لے کے آتی ہوں کہ وہ ایکٹ بنے اور ہمارے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی مجھے بھی لابنگ کرنے کی ضرورت پڑے گی. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اتنی بڑی ایک ترمیم آپ کرنے جا رہے ہیں جس کا کنٹینٹ ابھی پتہ چل رہا ہے کہ more than 50 ہے. اب ان کنٹینٹ کا آپ دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, اسی لیے اس کے لیے تو 2/3 میجورٹی چاہیے تاکہ وہ تمام اذہان مل کے بیٹھ کے دیکھ لیں کہ اس کا جو کنٹینٹ ہے کسی اور کے ساتھ تو کلیش نہیں آ رہا, کیونکہ آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک آرٹیکل کو دوسرے کے ساتھ بھی دیکھنا پڑتا ہے ملا کے. اور یہی بات ہے کہ جب یہ سپریم کورٹ کی نے جو تشریح کی ہے اس پہ کتنے اعتراضات نکلے تھے اور کتنا ٹائم لگا, مختلف مائنڈ آپ دیکھ رہے تھے, تو یہ چیزیں اتنی سینسیٹیو ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس پہ آپ جلدی نہ کریں. ارجنسی کیا ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے ڈویژن ڈائس بھی رکھ دیا, اپنے ممبرز کو بھی آن بورڈ لے لیا, تمام کی حاضری بھی یقینی بنا دی, اور وہاں پہ کنسنسس جہاں پہ ڈیولپ ہونا تھا وہ نہیں ہوا. تو یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے. دوسرا یہ ہے
کہ ہم اپنی طرف سے تو ڈیفینیٹلی دیں گے، بلکہ ہماری کوشش ہے کہ وہ تمام پارٹیاں جو آج کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں وہ بھی مل بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کریں۔ تیسری بات یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا مختلف، یہ جب اسپیشل کمیٹی میں آیا، حالانکہ اسپیشل کمیٹی اس کا ڈومین نہیں تھا، اس کا ایکچول ڈومین جو ہے وہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی تھا، لیکن چونکہ ایک ورکنگ پیپر تھا ابھی لے نہیں ہوا تھا، کیونکہ کیبنٹ کی میٹنگ سے بھی پراپر ایک طریقہ کار ہے قانون سازی کا، اس سے آنا ہے، لیکن جو ہمیں وربلی اس کے سیلنٹ فیچر بتائے گئے تھے ہمارے پاس کچھ اور تھے جو ہمارے لائر کو دیا اور لاسٹ ٹائم پہ دیا۔ اور بلاول بھٹو صاحب نے جب ادھر بات کی تو وہ میچ نہیں ہو رہی تھی، تو ادھر سے یہ چیز نکل آئی کمیٹی کے سے، اور پی ٹی آئی کا یہ سٹانس کہ ہمیں نہیں دکھایا گیا، بالکل ان کو نہیں دکھایا گیا، ان کے پاس نہیں تھا، ہمارے ایک لائر کو دیا گیا تھا اور بلاول صاحب کو، لیکن بات وہی ہے، سب کا یہ کہنا تھا کہ اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ کل نقصان دہ آپ نے بات ہو سکتی ہیں۔ سی او ڈی کی بات کی آپ نے، جو پہلے سائن ہوا، کئی سال پہلے سائن ہوا 2006 میں، تو آئینی کوڈ پر آپ متفق تھے اس وقت، اور اب کیا صورتحال ہے کہ آئینی عدالت جو ہے بننی چاہیے؟ جو سپریم کورٹ کے کیسز ہیں ان پہ جو ہے وہ جو کیسز کا التوا ہے، پینڈنگ کیسز ہیں، انہیں حل کرنے کے لیے دیکھیں مور دین 65,000 کیسز تو صرف سپریم کورٹ کے ہیں، اگر باقی ہائی کورٹ اور لوئر کورٹس بھی آپ دیکھیں تو وہ تو کافی بڑھ جاتی ہے۔ سی او ڈی میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہے، اور ہمارے قائد نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ جو آج کی سینسیٹیویٹی ہے اور جو آوازیں آ رہی ہیں تو لیٹس کہ ہم مل بیٹھ کے کچھ اصلاحات کریں، عدلیہ کے اصلاحات ہوں، لیکن بدقسمتی میں کہوں گی کہ اس ترمیم میں جہاں ہم نے دیکھا ہے یہ جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ ججز کے لیے کچھ سافٹ کارنر ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی یہ چیز آتی ہے، جس طرح آپ ایج کو وہ کرتے ہیں انکریز کرتے ہیں کہ ایج لمٹ انکریز ہو، اور اس کے ایکسپلینیشن آپ یہ دیتے ہیں چونکہ پینشن کا برڈن ہے تو ہم سرکاری ملازمین کی بھی 3 سال بڑھاتے ہیں، پھر یہ سرکاری ملازمین نہیں ہوتے، پھر اس کے انڈر آپ خود دیکھ لیں کہ کون کون سی وہ شخصیات آتی ہیں جو آج پی ٹی آئی ان کو سفرر ہے اور وہ ان کا نام لے رہی ہیں، تو جن کی خدشات ہیں، جو ایک بڑی پارٹی ہے جس کا ووٹ بینک بھی ہے، پارلیمنٹ میں ہے، تو ہم نے یہ تجویز دی اور کمیٹی میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ہم مل بیٹھ کے ایک ایسی نیوٹریلٹی کی طرف جائیں تاکہ کل اس پہ کویسچن مارک نہ ہو۔ the basic reason is this۔ باقی اصلاحات میں ہم ہیں اور جتنا ہو سکے گا ہم، یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک ہے احمد عبید صاحب، آپ فرمائیں سر کہ تحریک انصاف کوئی اپنا آئینی ترمیمی پیکیج جو ہے وہ تیار کر رہی ہے، جیسے کہ جے یو ایف اے جو ہے وہ اپنا ایک مسودہ تیار کر رہی ہے، پیپل پارٹی اپنا ایک تیار کر رہی ہے، تو کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر کو ملا کے چلا جائے، تو تحریک انصاف کوئی تیار کر رہی ہے سر؟ دیکھیں ابھی تو تحریک انصاف نے ایک جو باقاعدہ طور کے اوپر ایک جو اجتماعی اور مشترکہ فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق تو اس آرمی یہ جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا یہ بل ہے جو اس کا مسودہ تیار ہوا ہے، اس کو آؤٹ رائٹلی جو مسترد کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور کیونکہ اس کی نہ اس وقت ضرورت تھی، نہ آپ نے ارجنسی دیکھی ہے نا، کہ ابھی جس طرح یہ ابھی فرما رہی تھی نا صبح صادق محترمہ، وہ بات ویسے نہیں ہے۔ دیکھیے رات کے یہ انہوں نے مولانا کی بھی یہ سٹیٹمنٹ آئی، آپ نے سب نے سنی ہوگی، اور ان کے کامران مرتضیٰ جو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، بڑے اچھے وکیل ہیں اور ان کے اور سینیٹر ہیں، انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ رات کے 2 بجے ہمیں لا منسٹر نے کہا کہ مجھے بھی 11 بجے مجھے یہ ملا ہے پیکیج، یہ جو اس کا مسودہ ہے، اور وہ انہوں نے رات کے 2 بجے ہمیں دیا، اور صبح اس کو آپ نے وہاں پہ اس کی ووٹنگ ہونی ہے۔ تو کیا کبھی اتنی بڑی سٹرکچرل چینج لا رہے ہیں آپ اور ڈیبیٹ ہونے نہیں دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں یہ رفع عامہ کے لیے ہے، عوام کو پتہ ہی نہیں کہ ہونے والا کیا ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شبہات کو جنم دیتی ہیں، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پرسن اسپیسیفک ہے، ایک آدمی کے لیے
اور یہ جو اس وقت کی جو حکومت ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ ایک اسٹولن مینڈیٹ کے اوپر اور جھوٹے اوتھ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے، کیونکہ وہ کھل جائیں گے میٹر جو ہیں وہ جو ریگنگ کے۔ احمد اویس صاحب دو چیزیں ہیں سر، میرے دو پوائنٹ ہیں سر۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے چلیں مسترد کر دیا، ٹائم نہیں دیا گیا، اعتماد میں نہیں لیا گیا، وہ الگ بات ہے۔ آپ بینگ اے لائر، آپ خود اپنے کلائنٹ فیس کرتے ہوں گے جو پینڈنگ کیسز ہیں سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹس میں، لوور کورٹس میں۔ کیا تحریک انصاف یہ اس حق میں ہے کہ جوڈیشل ریفارمز جو ہے وہ ہونی چاہیے؟ اور سیکنڈ سر مجھے بتائیے گا کہ آج حامد علی خان صاحب نے بھی کہا کہ جو ہے وکلا تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس پہ وکلا تحریک جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے متعلق۔ پہلی بات تو بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیے جو پینڈنگ کیسز کی سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ لوور جوڈیشری کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر کوئی قباحت نہیں ہونی تھی کہ آپ ان کی تعداد ڈبل بھی کر دیں، کیونکہ کیسز کی بھرمار ہے جی، اور ان کو انسٹرکشن ہوں کہ وہ سارے بیٹھ کے روزانہ ان کی ڈسپوزل ہوگی، کیسز کو پڑھیں اور پراپر طریقے سے اپنا مائنڈ اپلائی کر کے ان کے فیصلے کریں۔ ٹھیک، اب رہ گئی کانسٹیٹیوشن کورٹ کے لیے، اس کے لیے بڑا اچھا طریقہ جو میرا ذہن میں آتی ہے یہ بات، جی جی، اس کے لیے طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ میں کی آپ نے تعداد بڑھا دی، پہلی 20 تو کر دی آپ نے، چلیے اگر آپ نے اس میں کانسٹیٹیوشن کورٹ کے لیے بھی بینچ بنانا ہے تو آپ 2-4 جج اور بھی بڑھا دیں گے اور وہ سپریم کورٹ کے جج ہوں گے انڈر دی ڈسپلن آف سپریم کورٹ اینڈ دی چیف جسٹس، اور وہ ان کا ایک 5 رکنی بینچ پرماننٹ بن جائے گا، ٹھیک، جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو ٹیک اپ کرے گا۔ تو بات ساری وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا جو ان کے ذہن میں خدشات ہیں، جی، لیکن ان کے ذہن میں خدشات یہ نہیں ہیں، ان کے ذہن میں خدشات یہ ہیں کہ ان کے جو غلط کاریاں ہیں ان کی پروٹیکشن مل جائے ان کو۔ اچھا، یہ خوف کے اوپر دیکھیے، یہ امینڈمنٹ جو آ رہی ہے نا، ان کی بنیاد خوف ہے، اور جب خوف کے اوپر آپ لے کر آئیں گے تو پھر یہ ایک سرپنٹ لائک ایٹیچیوڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سانپ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ اس لیے ڈنک جو ہے وہ کاٹ کے مار چھوڑتا ہے کسی بھی جاندار کو مارا جائے، کہ اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ خود نہ مارا جائے۔ جی، یہ خوف جو ہے کبھی نیشنل ایشوز کے اوپر بھی ایسے خوف ہوئے، آپ نے ملک کو اب جنریشن آئیں گی چلی جائیں گی، حکومتیں آئیں گی چلی جائیں گی، اس ملک نے اللہ کے فضل سے قائم رہنا ہے، اس کی بقا اور سالمیت کے لیے آپ نے جو کچھ کرنا ہے، کانسٹیٹیوشن کا حلیہ نہ بگاڑے۔ جوڈیشری نہیں اگر اسٹرانگ رہے گی تو سوسائٹی ول بیکم انڈیپینڈنٹ اور انارکی پھیل جائے گی۔ وکلا تحریک کا کہا جا رہا ہے سر، اور وکلا تحریک جو کل لائرز کنونشن ہو رہا ہے لاہور میں بہت بڑا، یہ سپریم ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اس کو آرگنائز کر رہی ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ یہ اعلان ہوگا اور وکلا تحریک کا آغاز ہوگا، کیونکہ ہمارے لیے پاکستان کے لیگل فرٹرنیٹی کے لیے کوئی پولیٹیکل میٹر نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اور ہمارا یہی ایک ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور آپ رول آف لاء کے اصولوں کے اوپر باقاعدگی سے جو جیسے آئین کہتا ہے اس کے مطابق چلیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، حکومت کوئی ہو، لیکن اگر آپ اس سے ڈیویٹ کریں گے، رائٹ لیفٹ ہوں گے، تو پھر بالکل ہم اسی طرح سے جیسے آپ ایک جہاز آپ اڑاتے ہیں نا، وہ کئی ملکوں کے اوپر سے گزر کے جاتا ہے تو اس کا ایک ڈیفائنڈ راستہ ہوتا ہے، اگر راستے سے رائٹ لیفٹ ہو جائے گا تو اس ملک کے جو انٹرسیپٹر آن ایئر آ جائیں گے اور وہ کہیں گے اپنا راستہ سیدھا کرو، ادروائز ول شوٹ یو ڈاؤن۔ جناب لیگل فرٹرنیٹی بھی یہی کہتی ہے، آپ ہماری ریڈ لائن ہے آئین سے آپ سیدھے اس کے راستے پہ چلیں سر، کوئی ایسی حرکت نہیں کریں، رول آف لاء کے مطابق چلیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے، ادروائز وی ول ناٹ لیٹ دس گورنمنٹ کنٹینیو۔ ٹھیک ہے، صبح آپ بتائیے گا کہ ایک تو آپ پر الزام ہے کہ ساری آئینی ترمیم جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور دوسرا مجھے بتائیے گا کہ بار بار سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ چیزیں ہوں گے نہیں ہوں گے، 25 اکتوبر کو جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے 25 اکتوبر کو کچھ نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا قانون اور آئین کے مطابق ہوگا، ریسٹ شیور اباؤٹ اٹ احمد اویس صاحب۔ میں اس بات کے اوپر بھرپور آپ کے ساتھ جو ہے اعتراض کروں گی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر اعتراض ہمیں جو ہے من حیثیت قوم جو ہے وہ کرنا نہیں چاہیے۔ آپ کی پولیٹیکل پارٹی اور آپ کا لیڈر
کبھی کیا ایک پیچ کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے ملک اور قوم کے لیے سوچا ہے؟ کیا اعتراض برائے اعتراض اور برائے اعتراض یہ آپ کی پارٹی کا منشور ہے؟ کبھی آپ نے پازیٹیو ہو کے سوچا ہے؟ کبھی آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ آئیں بیٹھے ہم مل کے مسئلے کا حل ملک اور قوم کا، خواہ وہ معاشی ہو یا وہ عدالتی نظام کے اوپر ہو، کبھی کیا کنسنسس کے ساتھ آپ آگے بڑھے؟ بڑی اچھی بات کی ہماری بہن نے جو ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. میں نے بات کی ہے، دیکھیں میں نے آپ کی بات سنی ہے. آپ احمد صاحب میری بات سنیں، آپ پکلا تحریک کی بات کریں، میں خود اسی کا حصہ رہی ہوں، میں خود فور فرنٹ کے اوپر کھیلتی رہی ہوں پکلا تحریک میں. مگر جہاں پہ بات جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں، مجھے آپ کے اوپر اعتراض اس بات کا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں اپنے آپ میں سے باہر نکل کے سوچنی پڑیں گی. ہم نے آپ کو موقع دیا، آئیں بیٹھیں، بیٹھ کے بات کریں، آپ آئینی اصلاحات کے اوپر اپنی تجاویز دیں. ہمیں کسی سے نہ کوئی ڈر ہے نہ خوف ہے. میری قیادت نے، میری پارٹی نے اس ملک اور قوم کی خدمت کر کے دکھایا ہے. ایک دفعہ نہیں، اللہ نے جب بھی ہمیں موقع دیا، میرے قائد نے، میری پارٹی نے اس ملک کی خدمت کی ہے. خواہ وہ عدلیہ ہو، ہم نے ان کی ریفارمز بھی کی ہیں، خواہ وہ ہماری عوام ہو، خواہ وہ ہمارے دیگر ادارے ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو آئینی اصلاحات ہیں اس کے اوپر ہم نے دائرہ کار وسیع کر دیا ہے. آئیں بیٹھے. اب بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ خوف تو آپ کے اپنے اندر ہے. میں معافی چاہتی ہوں یہ بات کرتے ہوئے، میں آپ کے اندر کے خوف اور فیئر نہ ہم نے کسی کا مینڈیٹ لیا ہے. الحمدللہ میری پارٹی عوام کے ووٹوں سے ہمیشہ آتی رہی ہے. ہم کسی بیک ڈور چینل کو نہ مانتے ہیں اور نہ کبھی ہم آئے ہیں. ہم خود پولیٹیکل ورکر ہیں اور ہماری پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے. میرے قائد نے، میاں نواز شریف نے، میری قیادت نے ہمیشہ شہباز صاحب ہوں، مریم صاحبہ ہوں، انہوں نے اس ملک اور قوم کے لیے ہمیشہ سوچا. اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، پیپلز پارٹی ہے، ایک وقت میں ہم ان کے خلاف تحریک چلاتے تھے، وہ ایک پولیٹیکل اپوزیشن تھی، مگر جہاں ملک اور قوم کا مفاد آیا وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم ان کے ساتھ بیٹھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ملک اس وقت کن مسائل کا شکار ہے. آپ کو صرف اقتدار چاہیے، پی ٹی آئی کو صرف اقتدار چاہیے، باقی سب کچھ جو ہے ان کے لیے زیرو ہے. ہم نے اگر آئینی ترامیم کا دائرہ کار بڑھایا ہے، وقت بڑھایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب کی مشاورت آئے. آپ اس میں اپنی رائے نہیں دینا چاہتے، پارٹی اور آپ کے چیئرمین کا اصول ہے تو آپ لیٹ اٹ گو کرتے ہیں. ہم بھی اس بات کو، ہم اپنے تمام ان لوگوں کو آن بورڈ لے رہے ہیں جو ہمارے ساتھ اس ملک اور قوم اور عدلیہ کی، اور باقی دیکھیں ایک آئینی ترمیم نہیں ہے احمد بلوچ صاحب، اس میں اور بے شمار آئینی ترمیم ہے جو ہمارے لیے اس وقت بہت ضروری ہیں. دیکھیں کنسنسس آف اوپینین، اجتہاد ہمارا مذہب بھی ہمیں اجازت دیتا ہے. یہ تو کسی چیز کے اوپر بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، یہ تو کسی چیز کے اوپر راضی نہیں ہے. ان کو صرف آپ اقتدار دے دیں، پھر دیکھیں یہ کتنا خوش ہوتے ہیں. اور اگر یہ ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑ جائے تو ان کے لیے سب چیزیں زیرو ہیں اور صرف ان کو اقتدار چاہیے، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور ان لوگوں کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم اس وقت کس وقت سے گزرے ہیں، کیا معاملات ہیں، عوام کن مسائل کا شکار ہے. جی 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 چلیں میم صاحب، مجھے ایک بریک لکھا جا رہا ہے. احمد صاحب میں سر واپس آؤں گا آپ کے پاس، لیکن بریک لیتے ہیں، پہلے ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، میم شاہدہ اختر، آپ فرمائیں کہ آج بات ہوئی تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سے صحافیوں کی، سوال ہوا مولانا فضل الرحمان صاحب سے متعلق، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتا کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے. تو جو ماضی میں اگر ہم دیکھیں تحریک انصاف کا یا جو یہ ایف اے کا یا مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کا، تو پاسبل ہے کہ دونوں جماعتیں ایک پیج پہ اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ناممکن تو کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ تو ان کا اپنا نظریہ ہے تحریک انصاف والوں کا، اور ہماری جماعت آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ہمیشہ سے رہی ہے. ہمارے اپنے نظریات ہیں، اپنے مقاصد ہیں پارٹی کے حوالے سے، قوم و ملک کے لیے ہر ایک کا ایک اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے. ابھی چونکہ ہم دونوں پارٹ آف دا اپوزیشن ہیں، اور اپوزیشن میں بیٹھنے سے پہلے بھی مولانا صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ایشو ٹو ایشو
دیکھیں گے کہ اگر ہمیں ایکسیپٹیبل ہے کہ جو چیز واقعی عوام کے لیے فائدہ مند ہے قوم و ملک کے لیے، تو کیوں نہیں ہم پھر گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم آواز ہوں گے. اور اگر جس طرح یہ سچویشن آئی ہے ڈیفینیٹلی اس کی بہت زیادہ اپوزیشن ہوئی ہے. آپ خود صحافی حضرات نے بھی اس پہ کافی ورک کیا ہے، وہ اگر آپ کی نظر میں اچھا ہے تو پھر تو ہم غلطی پہ ہیں. لیکن جو اوور آل اگر آپ کنسنسس کسی کا بھی لیں تو اپنی ہی جو جماعتیں اس وقت بیٹھی ہیں حکومت کے علاوہ ان کے بھی خدشات ہیں. ان کا بھی یہی تھا کہ اس کو اتنی یعنی اس پہ جلدی نہیں ہونی چاہیے. میں پھر وہی کہوں گی کہ طریقہ کار پہ اختلاف ہو، ہمیں پہلے نمبر پہ ہے، پھر کانٹینٹ پہ دوسرے، اور پھر ہم تیسرے پہ جائیں گے. اعتماد سازی نہیں ہے نا. آج بھی اعتماد سازی نہیں ہے. آج بھی تحریک انصاف کے بانی چیئرمین صاحب سے جو سوال کیا گیا کہ مولانا صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا کھڑے ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو جب تک اعتماد سازی نہیں ہوگی جماعتوں کے درمیان تو پھر بات کیسے بڑھے گی آگے؟ دیکھیں ہونی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. اگر ہم اپنی ذات کے خول سے ہی باہر نہیں نکلیں گے تو پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک یونانیمس کوئی چیز ہو یا اس پہ ہم آمین کہہ سکیں. اب جہاں تک ہماری پارٹی کا ہے تو ظاہر ہے ہمارے ووٹ گورنمنٹ کو چاہیے تھے ہمارے پاس آتے رہے ہیں. اپوزیشن کی بھی جماعتیں آ رہی ہیں، باقی بھی آ رہی ہیں. اب یہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ جس طرح ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو ہم ٹوٹلی سب ہم خیال ہوں. ہماری کوشش ہے، اور پارٹی میں جو یہ اسپیشل کمیٹی تھی اس میں تمام پارٹیاں تھیں، اس وقت بھی ہمارے قائد نے یہی کہا کہ کوشش کریں گے کہ سب کو آن بورڈ لیا جائے. لیکن پہلے ہم خود تو مطمئن ہوں کہ جو چیز لائی جا رہی ہے وہ کس حد تک فائدہ مند ہے اور واقعی جو وہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے وہ ہم اچیو کر سکیں گے، یا کوئی ٹائم اسپیسیفک یا پرسنالٹی اسپیسیفک تو نہیں. لیکن اس کے لیے تو میں تحریک انصاف کے حوالے سے جو ان کے خدشات ہیں تو پچھلے یہ 10-15 دن یا ایک مہینہ پہلے لیٹر آن اگر ہم دیکھیں پیچھے کی طرف تو ظاہر ہے کچھ قانون سازی ایک دو اس طرح ہوئی ہیں کہ جو وہ اسپیسیفک تھیں. تو ڈیفینیٹلی ان کے خدشات ابھی بھی ہیں کہ اب یہ ترمیم آ رہی ہے تو وہ ان کے لیے نقصان دہ. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اے بی سی کوئی بھی پارٹی کرے، ماضی میں بھی کچھ اس طرح ہوا اور اب بھی اگر ہوگا تو یہ ڈیفینیٹلی نقصان دہ ہوگا. گورنمنٹ کو تو آپ کی سپورٹ چاہیے نا کہ چلیں انہوں نے قانون سازی کرنی ہے، ترمیم کرنی ہے آئین میں، تو اپوزیشن کو آپ کی حمایت کیوں چاہیے؟ اینٹی گورنمنٹ جو ہے وہ ترمیم نہ کروائی جائے. نہیں، اپوزیشن کا اعتماد اس لیے نہیں کہ گورنمنٹ کے پاس بھی وہ 2/3 میجورٹی نہیں ہے، نمبرز پھر بھی پوری نہیں. اگر ہم بھی ان کے ساتھ ملتے ہیں تو تب بھی نمبر پوری نہیں ہے. تو بجائے یہ کہ پھر ایک غلط روش کی طرف چلی جائے، پارلیمنٹ پہلے سے ہی اس پہ یہ کویسچن مارک ہوتا رہے، تو ابھی نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی اچھا ہی نتیجہ نکلے اس ترمیم کا. اور دوسری ہماری پارٹی کا آپ دیکھیں، ہم گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی ہم نے فاٹا مرجر کی سخت مخالفت کی تھی اور اس کے اثرات آج دیکھ رہے ہیں. اسی طرح نیب کے قوانین کی جو ایک عامر کا بنایا ہوا تھا اس کی ہم نے کی کہ بالکل یہ ختم ہونا چاہیے، اس کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ کل وکٹمائزیشن اگر ہوگی وہ اسی پولیٹیکل اس کے گرد گھومے گی. وہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، وہ کبھی ایک پارٹی کو وہ نشانہ بناتے ہیں کبھی دوسرا. تو یہ چیزیں ہیں کہ اس طرح ہم کہتے ہیں یہ تاریخ پھر دہرائی نہ جائے. صحیح. احمد عبیہ صاحب، 21 سپتمبر کو جلسہ سر کا پلان ہے لاہور میں، تو گورنمنٹ جو ہے وہ NOC تو نہیں بھی شاید دے گی آپ کو، تو پھر جلسہ ہوگا؟ جی بالکل یقیناً ہوگا، لیکن میں آپ کو مختصر میں ان کا آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. محترمہ صبح صادق میں بڑی محترم ہے میرے لیے، ان کا میں 2 جواب تھوڑا سا مختصر دوں گا. انہوں نے ایک کہا کہ جی یہ بات کرنے کو تیار نہیں اور یہ اقتدار چاہتے ہیں. دیکھیے، جب یہ الیکشن کے جیسے کیسے بھی ریگ رزلٹ آئے اس کے بعد بھی یہ سب سے بڑی پارٹی تھی اور آفر ہوا تھا باقی پارٹیوں نے دونوں انہوں نے اس وقت جو ہے، اور پیپل پارٹی نے بہت ضد بھی کیا کہ ہم آپ سے جوائنٹ ہینڈ ہونے کو تیار ہیں اور گورنمنٹ کین بی فارمڈ، گورنمنٹ بن جاتی. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اقتدار کے لیے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے علاوہ ہم ہر بات پہ کریں گے، ہم اقتدار میں نہیں آنا چاہ رہے ہیں. یہ تو کیٹیگوریکلی کہا انہوں نے. اور یہ کیسے کہہ رہی ہیں کہ ہم اقتدار کے لیے کر رہے ہیں؟ دوسری بات انہوں نے کی کہ جی یہ ہم بات چیت نہیں کرنا چاہتے ان کے ساتھ. تو آپ سوچئے، اب یہ آپ کے پاس ساری ریکارڈڈ ہوگی
کہ جس وقت ایک دفعہ کہا شہباز شریف نے کہ جی ہم تو بات کرنے کو تیار ہیں، دوسرے ہی سانس کہہ رہے ہیں وہ کہ جی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم تو بین لگانے لگے پارٹی کے اوپر. پھر اب اس کے بعد دوبارہ ایک دفعہ سلسلہ شروع ہوا کہ جی ہم بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. تو خواجہ آصف کا اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ جی یہ تو 9 مئی کے جنہوں نے واقعات کیے ہیں ان کے ساتھ ہم ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں. اسی طرح سے وہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ہم تو ان سے ہاتھ بھی ملانے کو تیار نہیں ہیں. تو آپ بتائیے کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ 9 مئی سے بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ 97 پہ سپریم کورٹ پہ حملے کا واقعہ ہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم ان سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ تو اپنے خود جو احمد بات یہ ہے کہ 9 مئی والوں کو جی صبا دیکھیں میری اگر آواز آ رہی ہے. احمد بات یہ ہے کہ احمد اویس صاحب جو بات کر رہے ہیں، پہلی جو ان کی بات ہے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی والوں کو کسی صورت نہ ہم معاف کریں گے اور نہ عوام معاف کرے گی. آپ جا کے اپنی اس فوج کے اوپر حملہ کریں گے وہ ہماری محافظ ہے. آج بھی وہ سرحدوں کے اوپر قربانیاں دے کے ہماری سرحدوں کو بچا رہے ہیں، دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں. پھر آپ ہمارے شہداء کے جا کے جو ہیں وہ مزاروں کو اور ہمارے کینٹونمنٹ بورڈ میں جا کے حملہ کریں گے. ہم بھی احمد اویس صاحب پولیٹیکل ورکر رہے ہیں، ہم نے بھی تحریکیں چلائی ہیں، ہم نے بھی احتجاج کیے. کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم گورنر ہاؤس کی لائٹ بھی توڑ دیں گے. ہم نے ساری زندگی مارے کھائی ہیں اور ہم پولیٹیکل کام کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. ہم چونچوں کا مربع کٹھا نہیں ہوا ہم پولیٹیکل ورکر ہیں اور پولیٹیکل پارٹی ہیں. ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، ہم پاک فوج کو سلام کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے محافظوں کی عزت کرنی ہے اور ہم نے ان کی جگ ہسائی نہیں کروانی. احمد صاحب مجھے صرف آپ ایک بات کا جواب دے دیں کہ اس چینل کے تھرو پوری عوام یہ دیکھ رہی ہوگی، کیا کوئی اپنی محافظ جو ہے ادارے کو اس کے اوپر انگلی بھی اٹھاتا ہے؟ ہر وقت آپ کے چیئرمین سے بات سنیں تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا. آپ کبھی عدلیہ کے اوپر وار کرتے ہیں، کبھی آپ پاک فوج پہ وار کرتے ہیں، آپ اداروں کا ٹکراؤ کراتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے. مجھے ایک وقت یاد ہے اور مجھے ایک واقعہ یاد ہے. جب عمران خان صاحب الیکشنز میں اپنی لفٹ سے گرے تھے تو اسی وقت میرے قائد سیدھا ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس پہنچے. ہم نے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جس میں انسانی تقاضے اور ورکنگ ریلیشن شپ میں کوئی دراڑ آئے. ہمیشہ کمی رہی ہے تو آپ کے چیئرمین کی طرف سے معذرت کے ساتھ رہی ہے. جی احمد صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ مجھے جواب دو لفظوں میں جواب دینے دیجیے. میں صرف آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے بات کی. دیکھیے ہم نے پہلے دن سے کہا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرائیں، پتہ لگ جائے کون کیا کر رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2 اگر یہ سچا واقعہ ہے جیسا یہ کہتے ہیں تو پھر اب 1.5 سال ہونے کو آ رہا ہے. 9 مئی کے واقعہ کے اوپر آج تک ٹرائل شروع نہیں ہوا. بندے قید ہیں، جیلوں میں. کبھی ایسا بھی ہوا ہے، ابھی انگلینڈ میں واقعہ ہوا آپ کے سامنے، انہوں نے رات دن عدالتیں لگا کے اور صبح شام وہ شہادتیں مکمل کر کے ٹرائل مکمل کر کے ان کو سزا دے دی جنہوں نے وہ ہولیگنزم کیا تھا. تو آپ نے یہ 1.5 سال سے بندے اندر ہے، کیوں آپ نے ان کو ٹرائل نہیں کیا؟ ان کو آیا ہوا ہے. ہاں جی سر ملٹری کورٹ کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح سے میں یہی عرض کر رہا ہوں، اسی طرح سے جو یہ بات کر رہی ہیں اس میں جو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ جو ہے نا وہ اس کے آگے یہ بہت چھوٹی سی بات ہے. اور پھر اگر آپ یہ انکوائری ہوتی تو پتہ لگتا کہ یہاں پہ پولیس کیوں نہیں اس دن باہر آئی، کیونکہ روکا گیا تھا پولیس کو. یہ انکوائری آتی تو سامنے ہو جاتی. یہ بہت سارے معاملات ہیں ایسے. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں احمد اویس صاحب ریکارڈڈ ہیں اور وہ عوام کے سامنے ہے، ہمارے میڈیا کے بھی سامنے ہے. کس نے للکارا مارا تھا کہ چلو کنٹونمنٹ بورڈ لبرٹی چوک سے ادھر جائیں، یہ چیزیں تو آن ریکارڈ ہیں، آپ اس کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتے. اگر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی لوگ سمجھتے کہ یہ ایک جمہوری طاقت ہے. چلیں وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. معذرت کے ساتھ آپ کا شکریہ. جی بولیں. جی وہ میرے خیال ہے کہ وہ کسی ذی شعور انسان کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کی. چلیں صبا، شکریہ آپ کا وقت دینے کا. احمد اویس صاحب آپ کا شکریہ. شاہدہ صاحب آپ کا شکریہ وقت دینے کا. ناظرین بات صرف اتنی سی ہے
کہ اگر کوئی آئینی پیکیج آ رہا ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے اس ملک کے لیے، قوم کے لیے، عوام کے لیے جو ہے وہ بیٹھنا ہوگا، بات کرنی ہوگی، پھر ہی یہ آئینی پیکیج یا قانون سازی ہو سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔